औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th। किताब का पेज नंबर 94 देखिए सफ़ा नंबर। हकीम मोहम्मद सईद, सरमाया पाकिस्तान। ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान के ऐसे सपूत, ऐसे लोग पाकिस्तान के ऐसे बेटे जिन पर यकीनन हकीकतन पाकिस्तान फ़ख्र महसूस कर सकता है, ऐसे ही लोग हैं जो पाकिस्तान को बक़ाओ इस्तेहकाम के, पाकिस्तान के बक़ाओ इस्तेहकाम के ज़ामिन हैं। हकीम मोहम्मद सईद रहमतुल्लाह अलैह 1920 से 1998 अरसा हयात। ये उन लोगों में से हैं, हकीम मोहम्मद सईद, जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया। नामवर तबीब, डॉक्टर, अदीब, राइटर, लिखने वाले और समाजी और सियासी शख्सियत। ये वो तमाम पहलू हैं जिन पर उनका अरसा हयात मुहित है। तबीब, अदीब, समाजी और सियासी शख्सियत। हकीम मोहम्मद सईद दिल्ली में हकीम अब्दुल हमीद के घर पैदा हुए। उन्होंने 5 बरस की उम्र में नाज़रा कुरान पाक पढ़ लिया था। 5 बरस, 5 साल की उम्र के देखकर कुरान पाक पढ़ लेते थे। 7 बरस, 7 साल की उम्र में वालदा के हमरा हज की सादत हासिल की और 9 बरस, 9 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया था। सुभान अल्लाह। बचपन ही से मुताल्ले का शौक़ था। अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी सीखी। 1939 में तबिया कॉलेज, मेडिकल कॉलेज था ये, दिल्ली से तिब की तालीम हासिल की। अमली ज़िंदगी का आगाज़ हमदर्द दवाखाने में अपने बड़े भाई हकीम अब्दुल हमीद के साथ शमूलियत से शामिल होकर किया। 1939 में तबिया कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज था, वहाँ से दिल्ली से तिब की तालीम हासिल की थी और प्रैक्टिस के लिए अपने भाई के साथ, भाई हकीम अब्दुल हमीद के साथ शामिल हुए। हमदर्द दवाखाने से आगाज़ किया। 1940 से 1947 तक दोनों भाइयों ने हमदर्द को एशिया का सबसे बड़ा दवासाज इदारा बना दिया और आज पाकिस्तान में हमदर्द यूनिवर्सिटी, मदीनतुल हिकमत तालीमी रिफ़ाई इदारे काम कर रहे हैं। और हमदर्द को मैं और आप इस तरह भी जानते हैं कि हम जो रूह अफ़ज़ा पीते हैं, मशरूब मशरिक रूह अफ़ज़ा, वक्फ पाकिस्तान हमदर्द का ही है। और हमदर्द हकीम मोहम्मद सईद का इदारा है, जिसकी तमाम वो जो रूह अफ़ज़ा का मैं ज़िक्र कर रही हूँ, उस पर लिखा हुआ था वक्फ पाकिस्तान। उसका जितना प्रॉफिट है, जितना उससे इनकम हो रही है, वो सब हकीम मोहम्मद सईद के हुक्म के मुताबिक, उनके कहने के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान के ख़ज़ाने में जाती है। इनकी एक बेटी है जो कि अब इनकी इंतकाल के बाद हमदर्द फाउंडेशन के मामलात को देख रही हैं। हकीम मोहम्मद सईद 9 जनवरी 1948 को हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे। पाकिस्तान में वो हमदर्द लेबॉर्ट्रीज़ वक्फ के बानी, हमदर्द लेबॉर्ट्री वक्फ के बानी और मुंतज़िम होने के साथ साथ, निगरान होने के साथ साथ पाकिस्तान तिब्बी एसोसिएशन और पाकिस्तान हिस्टोरिकल सोसाइटी के सदर भी रहे। 1993 और 94 में वो सदर पाकिस्तान के तिब्बी मुशीर और गवर्नर सिंध के ओहदों पर भी फाइज रहे। एक हमाजहत शख्सियत। हकीम मोहम्मद सईद 7 अक्टूबर 1998 को कराची में शहीद कर दिए गए। अहमद नदीम कासमी ने लिखा कि ये सिर्फ़ एक शख्स का नहीं, एक तरह से पाकिस्तान की
شناخت کا قتل ہے، اور یہ 100% حقیقت ہے۔ حکیم محمد سعید جیسے لوگ پاکستان کا چہرہ ہیں۔ پاکستان کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی کے لیے عملی کوشش بھی اور دعائیں بھی۔ خالص ستھرے پاکستانی، گراں قدر سرمایہ۔ یہ 100% حقیقت ہے کہ ان کا قتل صرف ایک شخص کا نہیں تھا، بلکہ ایک طرح سے پاکستان کا قتل تھا۔ حکیم محمد سعید کی تحریروں میں خاصا تنوع، بہت سی اقسام، بہت ورائٹی پائی جاتی ہے۔ دینی، اخلاقی، طبی اور صحت عامہ سے متعلق انہوں نے بکثرت بہت زیادہ مضامین لکھے ہیں۔ بچوں اور نوجوانوں کے لیے بھی ان کی بڑی دلچسپ تحریریں ملتی ہیں۔ نونہال، ہمدرد، بچوں کا رسالہ، بہت محبت سے وہ ان کلیوں کو پھول بنتا دیکھنا چاہتے تھے اور ان پھولوں سے پاکستان کو مہکتا دیکھنا چاہتے تھے۔ بہت اخلاص کے ساتھ وہ پاکستان کے لیے کام کر رہے تھے اور پاکستان کو بہت آگے ایک صحیح مسلم سپر پاور لیڈ کرتی ہوئی، قیادت کرتی ہوئی قوم دیکھتے تھے۔ وہ کردار سازی، ذہن سازی پر بھرپور توجہ دیتے تھے۔ صحت ان کا خاص شعبہ تھا۔ طب، بچوں اور نوجوانوں کے لیے بھی ان کی بڑی دلچسپ تحریریں ملتی ہیں۔ انہیں دنیا کے مختلف ممالک میں بار بار جانے اور گھومنے پھرنے کا موقع ملا۔ چنانچہ اپنی سیاحت، سیر و تفریح کا حال انہوں نے مختلف سفرناموں میں قلم بند کیا۔ ان کی چند تصانیف یہ ہیں: اخلاقیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن روشنی ہے، خوبصورت ترین کتابیں یہ، ذیابطیس نامہ، سائنس اور معاشرہ، قلب اور صحت، تعلیم و صحت، عرض قرآن حکیم، یورپ نامہ، جرمن نامہ، کوریا کہانی، سفر دمشق، ایک مسافر 4 ملک، جاپان کہانی، داستان امریکہ، داستان حج، داستان لندن، درون روس، سعید سیاح اردن میں، سعید سیاح تہران میں اور سعید سیاح ترکی میں۔ یہ ان کی چند سفرنامے اور ان کی چند تصانیف، ان کی کتابوں کے نام دیے گئے یہاں پر۔ آپ کی خدمات کے اعتراف میں حکیم محمد سعید کو 1966 میں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ حکومتی سطح پر ستارہ امتیاز ان کو دیا گیا 1966 میں۔ حکیم محمد سعید وہ شخصیت ہیں جن کی سوچ کو معاشرتی رویہ بنانے کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں کی سوچ، ایسے لوگوں کی ویژن پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پاکستان کا گراں قدر سرمایہ ہے۔ جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ، جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ، آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں۔ مت سہل اسے جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل اسے جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ مشق کی طرف آتے ہیں۔ صفحہ نمبر آپ کی کتاب کا ہے 99۔ مختصر جوابات دینے ہیں۔ پہلا ہے، استنبول پر مسلمانوں کے حملے کی خاص بات کیا ہے؟ جواب ہے، استنبول پر مسلمانوں کے پہلے حملے کی خاص بات یہ تھی کہ اس حملے میں ایک جلیل القدر صحابی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حصہ لیا۔ اس مہم کے دوران ایک وبا
پھوٹ پڑی، آپ اس وبا کا شکار ہو گئے اور موت واقع ہو گئی۔ مجاہدین نے انہیں استنبول ہی میں دفن کیا۔ استنبول صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدفن قرار پایا۔ بے جز ہے سوال نمبر 1 کا، ایہا صوفیہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ مختصراً تحریر کیجیے۔ ایہا صوفیہ ترکی کی اہم مسجد ہے۔ قسطنطنیہ استنبول فتح کرنے کے بعد سلطان مراد ثانی رحمۃ اللہ نے سب سے پہلے اس مسجد میں جمعے کی نماز ادا کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے اس کی تعمیر میں بہت زیادہ اضافہ کیا۔ پوچی کاری، مینار مرمت کے کام، آیات قرآنی کی لوحیں نصب کروائیں، سلطانی راستہ، فوارہ، چبوترے، مدرسہ، کتب خانے اور اس نوعیت کے دیگر کام کروائے۔ اسٹوڈنٹس، یہ تو وہ تھا جو آپ کی کتاب میں جواب ہے اور یہ ساتھ شامل رکھنا ہے، لیکن ہمیں حالات و واقعات پر اور جس دنیا میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں اس پہ نظر رکھنی ہے۔ ہمیں جو بھی علم حاصل کرنا ہے اس کی عملی مطابقت کہ موجودہ دنیا میں ہمیں کیسے رہنمائی مل رہی ہے اور موجودہ دنیا میں کیا حالات جا رہے ہیں، کیا واقعات جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، ہم قرآن و سنت کو بھی پڑھ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں عملی زندگی سے اس کی مثالیں دیجیے کہ یہ کیسے اپلائی کرنا ہے، کیسے کام ہوگا، کیسے معاملات درست ہوں گے۔ ایہا صوفیہ کے بارے میں یہ آپ کی کتاب میں بتایا گیا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جو بریکٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ جولائی 2020 میں ترک صدر رجب طیب اردگان نے ایہا صوفیہ کو دوبارہ مسجد کا جو ہے وہ درجہ بحال کر دیا۔ یہ خبر، یہ ایک اطلاع ہے جو آپ کے علم میں ہونی چاہیے، اور اگر آپ اسے اپنے جواب کے ساتھ شامل بھی کر دیتے ہیں تو اس کا بہت اچھا تاثر جائے گا۔ میں پڑھ دیتی ہوں۔ محمد فاتح کے دور میں قائم کردہ اس مسجد کو 1935 میں میوزیم عجائب گھر بنا دیا گیا تھا۔ جولائی 2020 میں ترک صدر رجب طیب اردگان نے ایہا صوفیہ کا دوبارہ مسجد کا درجہ بحال کر دیا ہے۔ یہ 15ویں صدی کی عظیم یادگار مسجد ہے۔ مسلم دنیا نے اسے ترک صدر رجب طیب اردگان کا جرأتمندانہ فیصلہ قرار دیا ہے۔ اس فیصلے سے امت مسلمہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان کے اس فیصلے سے خلافت عثمانیہ کے دور کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ یہ مسجد دنیا بھر کے مسلمانوں کا تاریخی ورثہ ہے۔ 1453 میں حضرت سلطان محمد فاتح کے دور میں قائم کردہ اس مسجد کو 1935 میں عجائب گھر میوزیم بنا دیا گیا تھا، اور اب جولائی 2020 میں ترک صدر رجب طیب اردگان نے اس کی مسجد کی حیثیت بحال کر کے خلافت عثمانیہ کے دور کی یاد تازہ کر دی ہے۔ جیم جوز ہے، ترکی میں جمعۃ المبارک کا آدھا خطبہ کن دو زبانوں میں دیا گیا؟ ترکی میں جمعۃ المبارک کا آدھا خطبہ عربی زبان میں اور آدھا ترکی زبان میں دیا گیا تھا۔ دال توپ کاپی میوزیم کا تعارف اپنے الفاظ میں کرائیے۔ توپ کاپی میوزیم عجائب گھر ترکی میں بنا ہوا دوسرا محل ہے جو عثمانیوں کے عہد میں استنبول میں تعمیر کیا گیا تھا۔ سلطان محمد دوم نے شہر فتح کرنے کے بعد یہ محل تعمیر کروایا۔ اس محل کی جگہ آج کل استنبول یونیورسٹی قائم ہے۔ مختلف بادشاہوں کے ادوار اور گزرتے زمانوں میں اس میں ترمیم و اضافہ کیا جاتا رہا۔ اس میں دو طرح کے عجائب گھر ہیں، ایک آثار قدیمہ سے متعلق ہے جبکہ دوسرا فوجی نوعیت کا ہے جو اوقاف کہلاتا ہے، جو مسلمانوں کی عظمت، مدح و ستائش کا مرقع ہے۔ سیاحوں کے لیے پرکشش جگہ جہاں مخطوطات، مسودات، خطاطی کے نمونے، علوم، فنون، ثقافت، آرٹ، ادب، نقاشی، مصوری، آثار قدیمہ کے حیرت انگیز شاہکاریں موجود ہیں۔ استنبول کے
عجائب خانوں میں توپ کاپی کی حیثیت شورۂ آفاق ہے۔ یہاں رومی، بزنطینی، عثمانی عہد، جاپانی، عربی، یورپی عجائب، نوادر اور آثار قدیمہ موجود ہیں۔ ہے جناب مصنف کے شریک سفر دوستوں کے نام تحریر کیجیے۔ حکیم محمد سعید نے اپنے شریک سفر دوستوں کو استنبول کانفرنس سے فراغت اور مسجد سلیمانیہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد 8 گھنٹوں میں استنبول، جس کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے، کی معلوماتی سیر کروائی۔ ان کے شریک سفر دوستوں میں شامل تھے: نمبر 1 محترمہ خانم ڈی سلوا، نمبر 2 محترم ڈاکٹر محمد شعیب اختر، نمبر 3 محترم ڈاکٹر عطاء الرحمان، نمبر 4 محترم ڈاکٹر ظفر اقبال۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، حوالہ متن اور سیاق و سباق کے ساتھ درج ذیل پیراگراف کی تشریح کیجیے۔ تشریح کے لیے جو پیراگراف انہوں نے دیا ہے وہ ہے: توپ کاپی میں آثار قدیمہ کے، اس کے بعد ڈاٹس ہیں، جن کا ایک ہی نسخہ دنیا میں موجود ہے، اس کی تشریح کرنی ہے سیاق و سباق کے ساتھ۔ عنوان ہے استنبول، صنف سفر نامہ، مصنف حکیم محمد سعید، اور انتخاب ہے سعید سیاح ترکی میں۔ درج بالا اقتباس پیراگراف: درج بالا اقتباس سفر نامے کے تقریباً وسطی حصے سے منتخب کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ترکی کے شہر استنبول، جس کا پرانا نام قسطنطنیہ تھا، کا تعارف کرایا گیا ہے۔ اسے مساجد کا شہر کہا جاتا ہے۔ یہاں تقریباً 500 مساجد ہیں۔ سلیمانیہ مسجد، اییا صوفیہ، توپ کاپی کئی تاریخی قدیم عمارات ہیں جو ہمارا تاریخی، ثقافتی، تہذیبی ورثہ ہیں۔ مصنف حکیم محمد سعید نے استنبول کانفرنس میں شرکت کے بعد سلیمانیہ مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد صرف 8 گھنٹوں میں اپنے 4 دوستوں کو معلوماتی استنبول کی سیر بھی کروا دی۔ زیر تشریح اقتباس کے بعد تاریخی تہذیبی ورثے کی سیر کا ذکر ہے، جس میں توپ کاپی کے بعد مسجد سلطان احمد، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر حاضری کے بعد اتاترک ایئرپورٹ پہنچنے، جہاں سے ادنا، ترکی کے ایک چھوٹے تاریخی شہر کے لیے روانگی تھی، کا ذکر کیا گیا ہے۔ تشریح: توپ کاپی عثمانیوں کے عہد میں دورے میں تعمیر ہوا شورۂ آفاق تاریخی مقام پرانی تہذیبوں کا گھر۔ اس کا ایک حصہ اوقاف کہلاتا ہے، جہاں فوجی جنگی ساز و سامان کی نمائش کے ساتھ رومی، بزنطینی، عثمانی عہد کے نوادر، تہذیب، ثقافت، تاریخ، خصوصاً اسلامی اور ترکی کے حوالے سے آرٹ، ادب، مصوری، نقاشی، علوم و فنون کے شاہکار، حیرت انگیز نوادر، تہذیبی تاریخی ورثہ، خصوصاً سلاجقہ ترکوں اور عثمانی حکمرانوں کے حوالے سے عقل دنگ کر دیتا ہے۔ علمی ذوق جھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ علیحدہ علیحدہ شعبے، قلمی نسخوں کے، قیمتی نایاب کتب کے، علم و فن کے ذخیرے، خزانے یہاں ہیں۔ ایسی کتابیں بھی یہاں ہیں جو سوائے یہاں کے دنیا میں کہیں موجود نہیں۔ دنیا کے میوزیم اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، سبق استنبول کا متن مد نظر رکھ کر درست جواب پہ نشان لگائیں۔ سبق استنبول کس کی تحریر ہے؟ حکیم محمد سعید۔ مسجد سلیمانیہ کس نے تعمیر کرائی؟ سلطان سلیمان۔ اییا صوفیہ کے برابر کیا ہے؟ قبرستان۔ مسلمانوں نے استنبول پر پہلا حملہ کب کیا؟ 672 عیسوی میں، 672۔ مسلمانوں نے استنبول کا محاصرہ کتنے سال بعد اٹھایا؟ 7 سال بعد۔ کتاب کا صفحہ نمبر 100 دیکھیے۔ استنبول کا فاتح کون ہے؟ سلطان محمد فاتح۔ استنبول کو کس کا گھر کہا جاتا ہے؟ مسجدوں کا۔ مسجد سلیمانیہ کے ساتھ کتب خانے میں کتنے قلمی نسخے ہیں؟ 1 لاکھ۔ متن کے سبق کے متن کے مطابق کالم الف کے الفاظ کا ربط کالم ب کے الفاظ سے کریں۔ پہلے آپ کالم الف میں نمبر لکھ لیں۔ دوسرا مینار، نمبر 1 توپ کاپی، نمبر 2 فتح استنبول، نمبر 3 8 لوحے، نمبر 4 6 مینار، نمبر 5 3 نمایاں چیزیں، نمبر 6۔ اب دوسرے کالم پہ اسی ترتیب سے نمبر لگاتے جائیں جس طرح کہا جا رہا ہے۔ کالم ب حضرت ابو ایوب انصاری، نمبر 6 سلطان محمد فاتح، نمبر 3 سلیم ثانی، نمبر 1 ولیم راجر،
نمبر 2 مصطفیٰ عزت آفندی، نمبر 4 جامع سلطان احمد، نمبر 5۔ سوال نمبر 5 ہے متن کی روشنی میں کوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے درست لفظ منتخب کر کے خالی جگہ پر کیجیے۔ سلطان محمد فاتح گھوڑے سے اتر کر کلیسا میں داخل ہوا۔ پورے شہر میں 500 مساجد ہیں۔ ترکی کے وزیر اعظم جناب ترگت اوزال ہمارے میزبان تھے۔ سلیمانیہ سے ملحق ایک بڑا کتب خانہ ہے۔ جامع سلطان احمد اپنے 6 میناروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اور سوال نمبر 7 ہے کہ اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ الفاظ ہیں محاصرہ۔ کورونا لاک ڈاؤن میں رینجرز اور پولیس نے علاقے کا محاصرہ کیا تھا۔ جلیل القدر۔ جلیل القدر لوگوں کی صحبت سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ مدفون۔ مدفون مسلمانوں کے لیے فاتح خوانی کیجیے۔ سرمئی۔ سرمئی بادلوں نے یکدم موسم بدل دیا۔ منہدم۔ زلزلے کے باعث عمارت منہدم ہو گئی۔ تنظیم۔ تنظیم باوقار مہذب قوموں کا وصف ہے۔ مخطوطہ۔ دادا جی نے مجھے تاریخی مخطوطہ دکھایا۔ مسودہ۔ میں نے کتاب کا مسودہ اشاعت کے لیے بھیج دیا ہے۔ کاشانہ۔ پاکستان کاشانہ امن ہے۔ قضا و قدر۔ قضا و قدر کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ مرجع۔ زیارت گاہیں مرجع خلائق ہیں۔ سوال نمبر 7 خلاصہ۔ چوتھا حصہ کہانی کا مختصراً ایک پیراگراف میں اپنے الفاظ میں سادہ جملوں میں خوش خط کیجیے۔ یہ آپ کا کام ہے۔ سفر نامہ۔ اصناف نثر میں سفر نامے کا خاص مقام ہے۔ اس کی دلچسپی کا انحصار سفر کے واقعات کی جدت اور انداز بیان کی شگفتگی پر ہے۔ اس میں اجنبی سرزمین کا تعارف کرایا جاتا ہے جس میں اس کی تہذیب، معاشرت، تاریخی معلومات شامل ہوتی ہیں۔ پڑھنے والے کو یوں محسوس ہوتا ہے گویا اس نے خود سفر کیا ہو۔ اس میں حیرت کے ساتھ ساتھ تجسس کے عناصر بھی شامل ہوتے ہیں جو کہ دلچسپی برقرار رکھتے ہیں۔ کئی ممتاز مصنفین کے سفر نامے اردو ادب میں مقبول ہیں۔ اس سفر نامے اس سبق کے ساتھ جو مضامین آ رہے ہیں ہمارے پاس وہ ہیں میرا یادگار سفر، ناقابل فراموش سفر، تفریحی دورہ، معلوماتی دورہ، سفر وسیلہ ظفر وغیرہ۔ مضمون لکھتے ہوئے طلبہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ معلوماتی انداز کو اپنانا ہے۔ آپ کسی بھی موضوع پہ مضمون لکھ رہے ہیں، چاہے آپ صبح کی سیر پہ لکھ رہے ہیں، لیکن چائے کے کپ پہ لکھ رہے ہیں مضمون، لیکن معلوماتی انداز آپ کو اپنانا ہے مضمون لکھتے ہوئے۔ سرگرمیاں دیکھ لیتے ہیں۔ استنبول کی جو بات آپ کو پسند آئی اسے کاپی میں لکھ کے استاد کو دکھائیں۔ سبق میں مسجد سلیمانیہ کا ذکر کیا ہے، صفحہ نمبر 96 آخری پیراگراف میں یہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر کے پیراگراف لکھیں۔ جناب آپ نے یہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ آپ کو نیٹ کی مدد سے خود کرنی ہے۔ طلبہ اپنے کسی سفر کے حالات اور تاثرات اور مشاہدات مختصراً اپنی کاپی میں لکھیں اور اپنے استاد کو دکھائیں۔ پیج نمبر 96 آخری پیراگراف۔ یہ ہے وہ اقتباس، یہ ہے وہ پیراگراف جہاں پہ مسجد سلیمانیہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اساتذہ کرام کے لیے طلبہ کو سفر نامے کی صنف کا بھرپور تعارف کرایا جائے۔ آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ ادب، جغرافیے، ثقافت، تاریخ، تہذیب، معاشرت کا مجموعہ ہے۔ اس میں جو ہے اصناف سفر کی مقبول صنف ہے اور اس کی دلچسپی کا انحصار جو ہے وہ واقعات کی جدت، انداز بیان کی شگفتگی پر ہے۔ اس میں جس سرزمین کا تعارف کرایا جاتا ہے اس کی تہذیب، معاشرت، تاریخ، معلومات شامل ہوتی ہیں اور پڑھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے گویا ہم خود سیر کر رہے ہوں یا ہماری دلچسپی کا عنصر بڑھ جاتا ہے کہ جا کے سیر کی جائے، دیکھا جائے، اس کے بارے میں معلومات کا حصول ہوتا ہے۔
اس میں حیرت کے ساتھ تجسس کے عناصر بھی شامل ہوتے ہیں جو کہ دلچسپی کو برقرار رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نقشے کی مدد سے طلباء کو استنبول اور ترکی کا محل وقوع بتایا جائے۔ ایکٹیویٹی آپ کی ہے، ترکی اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں طلباء کی معلومات میں اضافہ کیا جائے۔ پاکستان کا دوست ملک، ہر طرح کے حالات میں، ہر خوشی غمی میں ساتھ کھڑے ہونے والا ملک۔ ترک پاکستانیوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور پاکستان بننے سے پہلے سے آپ پڑھ چکے ہیں تحریک خلافت عثمانیہ سے پاکستانی مسلمان انسیت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا تاریخی ورثہ اور اثاثہ ہے۔ اور موجودہ دور میں بھی ہم اس محبت کو اور اسلامی بھائی چارے کو اور اخوت کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ جیسے بھی حالات ہوں، ترکی کی جانب سے ہمیں بہت ہمدردی، بہت محبت ملتی ہے، ساتھ ملتا ہے، تعاون ملتا ہے۔ RCD جیسے معاہدے پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان ہے جو کہ پاکستان کے استحکام اور مضبوطی کے لیے کام کرتے رہے ہیں۔ ترکی کے کسی اور سفر نامے کے کچھ حصے جماعت کے کمرے میں طلباء کو سنائے جائیں۔ جناب، اب آپ کا یہ لیسن مکمل ہو گیا ہے اور ترکی کا سفر نامہ آپ نے، بلکہ ترکی کی سیر آپ نے کرنی ہے نیٹ کی مدد سے، ٹھیک ہے، انٹرنیٹ کی مدد سے۔ اب آپ جناب مشق کاپی پہ کریں، اچھے طریقے سے اس سبق کو سمجھ کے پڑھنا۔ تھوڑی سی تاریخ ہے نا، اس وجہ سے مسئلے آ جاتے ہیں، لیکن آپ نے بہت سمجھ کے اس سبق کو پڑھنا ہے۔ بہت پیاری کہانی ہے، ترکی کی کہانی ہے، ہماری کہانی ہے، مسلمانوں کی تاریخ ہے، اس میں دلچسپی لیں، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، خوش رہیں۔